अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अजमत जामी ऑफिशियल। आज इतवार है 31 मई 2026। जब शाम के व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज मैं इस व्लॉग में बिल्कुल अमेरिका ईरान तनाज़ा, मुमकिन डील, क्या हेर फेर हो रही है, लेन देन क्या है, इसके ऊपर गुफ्तगू नहीं करूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अडयाला, सुहेल आफरीदी, नाराज़ अरकान, ख्वाजा आसिफ क्या कह रहे हैं, सादर रफ़ीक, बजट या बिजली के वज़ीर क्या फरमा रहे हैं, इसके ऊपर गुफ्तगू नहीं करूँगा। एंड पे थोड़ा सरसरी जिक्र ज़रूर होगा। मैं एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहा हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है ज़ाती तौर पर, कई एक वजूहात की बुनियाद पर। उम्मीद है हर देखने वाले के लिए बहुत ही अहम वो मौजू होगा। वो मौजू है अहले कश्मीर से जुड़ा हुआ, वो कश्मीर जिसे हम जगुलर वेन अपनी कहते हैं, हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के जो अल्फाज और पॉलिसी है। और ये मौजू इसलिए अहम है कि ये मौजू जुड़ा हुआ है उन लोगों से जो पाकिस्तान में मुकीम हैं बहैसियत मुहाजिर। ये वो लोग हैं जो मकबूजा जम्मू कश्मीर से जब हिजरत करके मुख्तलिफ़ शहरों में आन बसे तो उन्होंने अपना रियासती तशख़्ख़ुस बरकरार रखा। ये मुहाजिरीन कहलाते हैं, एक तस्फ़िया तलब रियासत के। वो तस्फ़िया तलब रियासत जिसके साथ इंडिया जो खिलवाड़ कर रहा है ज़बरदस्ती, वो आप सबके सामने है। पहले उन्होंने उसका जो खुसूसी दर्जा था रियासत का 370 के ज़रिए वो ख़त्म किया, जम्मू को अलहदा से एम्पावर किया, वैली जो मकबूजा थी उसको अलहदा से टारगेट किया गया, लद्दाख को अलहदा हैसियत दी गई ताकि ये तशख़्ख़ुस ना रह सके। तो हमारे यहाँ अलबत्ता तशख़्ख़ुस था और है उन तमाम लोगों का जो कश्मीर कॉज के साथ जुड़े हुए हैं, जो अपने आप को कश्मीरी कहलाते हैं, कहलवाते हैं और कई एक रीज़न से, और जो मुहाजिरीन के नाम पर उस कॉज के साथ जुड़े हुए हैं। लंबी तमहीद हो गई। सादा सा मसला कुछ यूँ है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबात होने जा रहे हैं, रियासती चुनाव जो होता है। इस बीच में मेरे मुल्क की जो सियासी जमातें और वहाँ पे जॉइंट एक्शन कमेटी जो है, इन सब के यहाँ एक राय पाई जा रही है कि आज़ाद कश्मीर वादी के अलावा जो पाकिस्तान भर में कश्मीर के मुहाजिरीन मुकीम हैं, जिनके नाम पे 12 सीटें हैं, वो ख़त्म की जाएँ। और वजह क्या है? ये सीटें जो हैं, ये कश्मीर में जो इक़्तिदार का खेल है उस पर असरअंदाज होती हैं। तहरीक अदम एतमाद आती है तो पाकिस्तान में मुकीम मुहाजिरों की नशिस्तें उसमें अहम किरदार अदा करती हैं। लेकिन ये बात किस हद तक दुरुस्त है? और ये सीटें अगर ख़त्म की गईं तो ये कितना बड़ा जुल्म होगा उस कॉज के लिए, जिस कॉज के लिए आज भी एक कश्मीरी यहाँ पे खड़ा है, डटा है और साथ जुड़ा हुआ है उन अपने बहन भाइयों के साथ जो वैली में मकबूजा हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये सियासतदान पीपल्स पार्टी के, नून लीग के, ये जॉइंट एक्शन कमेटी के, उनकी खिदमत में कुछ डेटा रखूँगा कि जिन मुहाजिरीन की आप नशिस्तें ख़त्म करने जा रहे हैं उन्होंने आपसे लिया क्या है और आप वहाँ पे हकीकी नुमाइंदगी के नाम पर क्या गुल खिला रहे हैं। फैक्ट एंड फिगर बजट के हिसाब से आपकी खिदमत पेश करूँगा। जुलाई में इंतखाबात होने हैं, 33 मजमूई नशिस्तें होती हैं वैली के अंदर और 12 जो हैं ये मुहाजिरीन के नाम पे नशिस्तें होती हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में ये नशिस्तें मौजूद हैं, उनका जिक्र भी मैं करता हूँ। और फिर कुछ उलमा, टेक्नोक्रेट्स और जो बैरून मुल्क मुकीम कश्मीरी हैं उनके नाम पे भी मखसूस नशिस्तें होती हैं। तो सबसे पहले तो अर्ज़ करूँ कि ये जो अबूरी आइनी एक्ट है जिसके तहत आज़ाद कश्मीर चल रहा है, जिसमें तरमीम भी हुई 2018 में, ये 1974 वाला था, उसके तहत इसमें 53 मजमूई अराकीन बनते हैं। 33 आज़ाद जम्मू कश्मीर वैली के, 10 मुख्तलिफ़ अज़ला पाकिस्तान से वहाँ से बराह रास्त मुंतखब होते हैं और 12 जो पाकिस्तान में मुकीम कश्मीरी मुहाजिरीन और दीगर के लिए मुख्तस है। मज़ीद इसमें 8 ख़वातीन, उलमा, टेक्नोक्रेट्स, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी शरीक हो जाते हैं। जॉइंट एक्शन कमेटी जिसके कई मुतालबात बहुत जायज़ थे, अशराफिया की मराद, सब्सिडाइज बिजली, आटा, पानी, उनके हकूक़, वो अपनी जगह दुरुस्त, मैं उनके साथ हूँ। लेकिन उनका ये नुक्ता नंबर आखिरी था मुहाजिरीन की नशिस्तों के हवाले से। अब जबकि चुनाव होने जा रहा है उससे पहले मैंने स्टेटमेंट देखी पीपल्स पार्टी के ज़ोमा की और कुछ लीगी हुकाम की, जो ये फ़िक्र कर रहे हैं कि हाँ ये ख़त्म होनी चाहिए। क्यों ख़त्म होनी चाहिए? ये बहुत बड़ी बगावत होगी, ये उस खून के साथ नाइंसाफ़ी होगी जो मेरे जैसे मुहाजिरीन के आबाओ अजदाद ने बहाया था इस वतन के लिए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैं खुद एक रियासती बाशिंदा हूँ। माय ग्रैंडफादर, मेरे दादा हुजूर अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए, ही वॉज द लोन सर्वाइवर। जम्मू में जो मैसका हुआ था, जम्मू में तकसीम के हंगाम जो खून की होली खेली गई थी, उसको तारीख़ का एक बदतरीन मैसका कहा जाता है। सईद नकवी ने इंडिया में एक किताब लिखी है जो जम्मू मैसका के ऊपर मबनी है। 2,33,000 अफराद को स्लॉटर किया गया था एक हफ्ते के अंदर और अनडॉक्यूमेंटेड ये मैसका है। उससे बचने वाला मेरा दादा वाहिद था जो यहाँ पाकिस्तान में पहुंचा था और वो टिल लेट 80s अपने आप को एक तस्फिया तलब रियासत का बाशिंदा समझता था। यहाँ पे क़याम करने या बसने पे तैयार नहीं था। उसको लगता था कि मकबूजा जम्मू कश्मीर
کا جو سٹیٹس ہے وہ متنازع ہے، اس کے اوپر اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں، اس کا کوئی حل ہو جانا ہے تو پھر ہم اپنے وطن واپس جائیں گے، لیکن اس کی امیدیں پوری نہیں ہو سکی. تو ہم اس علم کو بلند کیے ہوئے یہاں مہاجر بیٹھے ہوئے پاکستان میں، جن کے پاس ریاستی باشندے کا سرٹیفکیٹ بھی ہے، پاکستان کے وہ شہری بھی ہیں اور پاکستان سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنا عام شہری کرتا ہے، کیونکہ پاکستان کشمیر کو اس کے ساتھ کھڑا ہے. تو وہ جو تشخص لیے یہاں بندہ بیٹھا ہے، آپ اس کی سیٹیں ختم کرنا چاہ رہے ہیں اس لیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیٹیں اثر انداز ہوتی ہیں وہاں پہ حکومت سازی کے لیے، اور اس پہ وہ تحریک عدم اعتماد آتی ہے تو ان کو آپ برگلا لیتے ہیں. لیکن نہیں، اس کے برعکس حقیقت بیان کروں گا. بہرکیف یہ مہاجر حلقوں کو اگر ختم کر دیا جائے تو اس سے ایک تاثر جو میں نے بیان کیا وہ کیوں درست نہیں ہے، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ یا تو وہ نشستیں آپ کم کریں، اور سادہ سا مسئلہ اس کا جو مجھے سمجھ آئی ایک طالب علم کے اعتبار سے سیاست کے، کہ پاسبل موسٹ سولوشن یہ ہے کہ آپ اس کو پرپورشنل ریپرزنٹیشن دے دیں، متناسب نمائندگی دے دیں کہ جو 33 لوگ منتخب ہوئے وہاں سے آزاد کشمیر کی ویلی سے، اس تناسب سے ان کو مہاجرین کی سیٹیں ایلوکیٹ کر دیں. ہاں، ایک مسئلہ ضرور اہم ہے کہ ویلی کے اندر جتنا بھی ووٹر ہے فی حلقہ، کیونکہ میں نے ایک زمانے میں ویلی کے الیکشن بھی کور کیے تھے، تب میں دنیا ٹی وی کے ساتھ وابستہ تھا، سروے کیے تھے وہاں پہ، مقامی زبان میں گفتگو کرنے کا فن آتا ہے وہاں پہ اب لوگوں سے، کیونکہ اس دھرتی سے میرا تعلق ہے. تو وہاں میں نے دیکھا 80,000 یا 1 لاکھ کے قریب ایک حلقہ پڑتا ہے. جو پاکستان میں 12 حلقے ہیں وہاں پہ چند ہزار ووٹ ہوتے ہیں، 5 10 15 20. تو یہ ایک ہے مسئلہ، لیکن اس کا حل نکالا جا سکتا ہے بجائے اس کے کہ اس کا خاتمہ کیا جائے. اب میں آپ کو 2 4 چیزیں عرض کرنے لگا ہوں. یہ مہاجرین کی نشستوں پر جو ہر بندہ سیدھا ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ ختم کی جائیں، بالخصوص پیپلز پارٹی سے مجھے ذاتی طور پر بڑا شکوہ ہے، اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے، جس کے مطالبات کے حق میں ہم بات کرتے رہے کہ ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اشرافیہ کی امارات کم کی جائیں. اب ذرا دیکھیے گا ہوتا کیا ہے. یہ نشستیں جو ویلی میں جو ہماری مقبوضہ وادی ہے، یعنی کوئی بحیثیت مجموعی کوئی 1.5 کروڑ آبادی بنتی ہے مقبوضہ جموں و کشمیر کی، جس میں جموں ڈویژن کے 5 ملین 50 لاکھ افراد بنتے ہیں اور 70-80 لاکھ ویلی کے لوگ بنتے ہیں، اور چند لاکھ لداخ کے بنتے ہیں. 3 حصوں میں تقسیم کر دیا. یہ مہاجرین جو پاکستان میں بیٹھے ہیں ان 12 نشستوں کے ساتھ، یہ ان علاقوں کی نمائندگی کر رہے ہیں. یہ بتا رہے ہیں کہ ہم وہاں کے لٹے پھٹے قافلوں والے لوگ ہیں جو پاکستان میں مقیم ہیں. یہ اس کاز کو زندہ رکھے ہوئے ہیں. ان کی شناخت، ان کا تشخص، ان کے پاس جو ریاستی باشندے کا سرٹیفکیٹ ہے، اور اس الیکشن میں جو حصہ لیتے ہیں، اچھا یا برا یہ بات کی بات ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے، ثبوت ہیں. اس کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں؟ خدا کا خوف کریں، کس طرح کی یہ ویژنری قیادت ہے؟ صرف اپنی رام لیلا کی کہانی درست کرنے کے لیے، اقتدار توانا کرنے کے لیے، اپنے فنڈز کی بندربانٹ کے لیے مہاجرین کی نشستیں ختم کرنا چاہتے ہیں. مہاجرین کیا کرتے ہیں بتا دیں لگاؤں، اور وہ جو وہاں کے منتخب نمائندے وہ کیا کرتے ہیں وہ بھی بتانے لگاؤں. بہرکیف 322 ارب روپے کا بجٹ ہے آزاد جموں کشمیر کا، اور میں نے اس سلسلے میں آج تصدیق بھی کرنے کی کوشش کی. کئی سینئر صحافی، میرے ماضی کے ادارے جہاں میں نے کام کیا ان سے وابستہ کچھ لوگ اور دیگر سے بات کی جو کشمیر کاز سے جڑے ہوئے ہیں، تصدیق کی انہوں نے. 322 ارب روپے کا بجٹ ہے آزاد جموں کشمیر کا. 70 ارب روپیہ ترقیاتی فنڈز کی مد میں جاتا ہے. اس میں سے 22 ارب روپیہ جو ہے وہ سڑکیں اور شاہراہات CMW کا جو محکمہ ہے اس سلسلے میں جاتا ہے. تو پورے آزاد کشمیر میں کوئی 13,000 کلومیٹر کی شاہراہیں بنتی ہیں جن کے اوپر یہ فنڈ لگتے ہیں. تو یہ جو 12 سیٹوں والے مہاجر ہیں، انہوں نے 22 ارب روپے میں کیا لیا ہے؟ ان کے لیے کون سی سڑکیں بنی ہیں؟ یہ تو پاکستان کے مختلف شہروں میں مقیم ہے. ایک سوال. دوسرا، مہاجرین کو البتہ جو لوکل باڈی کا محکمہ ہوتا ہے اس سے کچھ فنڈز ضرور ملتے ہیں. وہ بھی جہاں تک میں نے دیکھا شاید چودھری انوار الحق کے دور میں آغاز ہوا تھا، اور اس میں سے بھی جو مہاجرین کی سیٹ رکھنے والا شخص ہے اس کو کوئی 10-12 کروڑ روپیہ 3-4 برسوں میں ملا، یعنی سالانہ کو 2-3 کروڑ روپیہ، کو نلکا لگ گیا، نالی بن گئی، کو پوچا چوچا لگ گیا. لیکن جو 33 اراکین براہ راست منتخب ہوئے ان کی طرح جو اسمبلی کا حصہ ہیں، وہ کوئی 1.5 ارب روپیہ سالانہ لیتے ہیں. یہاں مہاجرین نے کیا ناانصافی کر دی ہے؟ 8 سے میں نے کہا 10 سے 12 کروڑ سالانہ ملا، وہ بھی چودھری انوار الحق کے دور میں. تو اس میں کیا گل کھلا لیے بیچاروں نے ان مہاجرین کے نام پہ جو پیسے ملے؟ وہ بھی سالانہ آپ کو بتا دیا 2 سے 3 کروڑ بنتا ہے. وہاں بیٹھا جو ویلی میں بیٹھا منتخب شخص ہے وہ کوئی 1.5 ارب روپیہ لیتا ہے. وہ کہاں لگا رہے ہیں؟ بہرکیف جنگلات کا محکمہ اپنی جگہ، نوکریوں کا محکمہ اپنی جگہ، فزیکل پلاننگ اینڈ ہاؤسنگ کا محکمہ اپنی جگہ،
کون سے اسکول کالج ہیں جو ان 12 نشستوں کے مہاجرین کے لیے آپ نے بنوائے ہیں یہاں پہ ہیں تو مجھے بتا دیجیے. تو وہاں جو اندر کھاتے کارروائی ہے وہ نہیں بتانی. اور کیا یہ 12 نشستیں ہیں جن کی بنیاد پہ سسٹم جب چاہے آزاد جموں کشمیر میں حکومت بدل دے؟ کوئی دماغ خراب ہے آپ کا؟ نظام جب بھی حکومت بدلنا چاہے گا انہیں 12 نشستیں نہیں درکار بھائی. یہاں بہت آسانی سے اور دیگر فارمولے ہیں جن کے ذریعے ہو جاتا ہے. تو آپ یہ کس شے کی خنس میں یا خار میں ان مہاجرین کا تشخص ختم کرنا چاہتے ہیں؟ پاکستان بیٹھے یہ مہاجرین اس ویلی کی علامت ہیں، علامت ہے اپنی قربانیوں کی کہ ہم اس وطن کے یہاں پہ اپنا آپ تباہ کر کے آئے. ہو سکتا ہے میرے جو بڑے تھے آباء و اجداد، میرے پاس تو 370 ایبروگیٹ ہونے سے پہلے، میں چونکہ صحافی ہوں تو میں نے سوشل میڈیا کے ذریعے جموں ویلی میں، جموں جو مقبوضہ جموں ہے ڈویژن، وہاں پہ کچھ لوگوں سے رابطہ کیا کہ مجھے اپنے آباء و اجداد کے بارے میں جاننا ہے، کہاں اندراج تھا ان کا، کتنی زمین تھی. سو آئی واز ایبل ٹو گیٹ آل دی ڈیٹیلز. بے تحاشا جو وہاں کے راجپوت جنجوا تھے، ہماری جو اہل خانہ، بے تحاشا ان کے پاس وہاں پہ زمینیں تھیں اور یہاں آ کے 7 8 10 ایکڑ پہ گزارا کرنا پڑا. تو ہم اس قربانی کی اس علامت کو قائم رکھنے والے لوگ ہیں. یہ میں صرف اپنی کوئی ذات کی بات نہیں کر رہا، انتہائی جذباتیت میں یہ گفتگو کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے کشمیر کاز اپنے دادا سے گٹی میں لیا تھا اور ہمیشہ کشمیر کے لیے، کشمیریوں کے حق کے لیے بات کروں گا. تو اب 370 کے بعد انہوں نے جو جتنی بھی نشانیاں تھیں ان مہاجرین کی ایبروگیٹ کرنے کے بعد، ریکارڈ تک محکمہ مالیہ سے غائب کر دیا، لیکن آئی واز ایبل ٹو گیٹ دیٹ ریکارڈ کہ ہاں ہمارے پاس کتنے دیہات تھے، کیا وہاں پہ تھی سسٹم، کہاں سے تعلق ہے. میرا تعلق تحصیل آر ایس پورہ، رنبیر سنگھ پورہ، ضلع جموں سے ہے، جو کہ سیالکوٹ قریب پڑتا ہے. اب جموں میں 10 اضلاع بن چکے ہیں. بارکیف تو اب میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ مہاجرین کو کیا دیا آپ نے جس کی بنیاد پہ آپ ختم کر رہے ہیں. ترقیاتی فنڈز میں نے بتا دی تعداد کیا، مد کیا اس کی، باقی محکموں میں بتا دی مد کیا ہے. تو کاہے کا بوجھ ہے آپ کے اوپر. بارکیف جوائنٹ ایکشن کمیٹی جب بنی تھی بہت شروع میں، تو وہ دریا کے حوالے سے جو ان کا کاز تھا اس کو لے کر یہ سامنے آئے. بعد میں اس کا فیز 2 آتا ہے جو آپ نے دیکھا ہوا ہے. تو تب تو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ نون لیگ کی بھی حمایت حاصل تھی، ان کے آشرواد بھرپور طریقے سے نہیں حاصل تھی. تو پھر کیا ہوا؟ سوچنے والی بات ہے. پھر اس کے بعد اس میں سیاسی عنصر بھی آتے گئے، حکومتیں تبدیل ہوتی رہیں، آزاد کشمیر میں تحریک عدم اعتماد آتی رہی، نت نئے تجربے ہوتے رہے. مجھ سے سچ پوچھیں جو میرے کئی دوستوں کو بات پسند نہیں آتی، کشمیر کی سیاست کے ساتھ سب سے بڑا کھلواڑ ان وفاقی جماعتوں نے تب کیا جب ریاستی جماعتوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ پاکستانی جماعتوں کو وہاں پہ لا پھینکا. اور اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اب مسلم کانفرنس ایک باقی بچی ہے. کسی زمانے میں جو جموں کشمیر پیپلز پارٹی ہوا کرتی تھی، اب تو وہاں پیپلز پارٹی بھی لڑے گی، نون لیگ بھی لڑے گی، جماعت اسلامی بھی لڑے گی، وغیرہ وغیرہ. تو اب بجلی کی کہانی سنیں. سبسڈائز ہوئی مطالبے کے اوپر، پھر بھی رپورٹس ہیں کہ 70-80% بجلی چوری ہوتی ہے وہاں پہ. اور یہ جو بجلی چوری ہوتی ہے کچھ 14 ارب کی مجموعی طور پر بنتی ہے، یہ کیا مہاجر چوری کرتے ہیں 12 نشستوں والے؟ 32 ارب روپے کی آٹے کی سبسڈی ان مطالبات کے بعد ملنا شروع ہوئی، ٹارگیٹڈ سبسڈی جو ضرورت مند لوگ ہیں. تو 32 ارب روپے کی جو ٹارگیٹڈ سبسڈی ہے اہل کشمیر کے لیے، وہ اس میں سے مہاجرین کو کیا ملتا ہے جو آپ کے اوپر بہت بڑا بوجھ ہیں یا جن کی سیٹیں آپ ختم کرنا چاہتے ہیں. بڑا افسوس ہوا مجھے جناب قمر زمان قائرہ صاحب، پرویز اشرف صاحب اور دیگر ان سے منسوب کچھ بیانات اس سلسلے میں سن کے شدید رنج پہنچا. ایک وفاقی جماعت ہے جس کو کشمیر کاز کے ساتھ اس کی اپنی وابستگی اور ان کا ایک اپنا کردار ہے. جناب ذوالفقار علی بھٹو شہید، محترمہ بینظیر بھٹو شہید، بلاول جیسے اس کاز کو لے کے چلتے ہیں. سو واٹ دے آر اپ ٹو. مجھے یہ سمجھ آتی ہے ذاتی طور پر، کیونکہ جس بھی حکومت کی وفاق میں جماعت ہوتی ہے مخصوص نشستیں وہ جیت جاتی ہے، 10-12 جو مہاجرین کی ہوتی ہیں. مخصوص میں کہہ گیا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، مہاجرین کی جو 10-12 سیٹیں وہ جیت جاتے ہیں. تو پیپلز پارٹی کو لگ رہا ہے کہ ہم وفاق میں حکومت میں نہیں ہیں، اتحادی ہیں، آئینی عہدے پکڑے ہوئے ہیں، وزارتوں میں ہیں نہیں، تو یہ تو ہم نے ہار جانے، چلو اسی بہانے کہہ دو کہ ختم کر دی نشستیں. اس کے علاوہ کیا کاز ہے؟ یو ور نیور سپورٹر آف دس ڈیمانڈ ایور. بارکیف میں مزید بات کروں گا تو بڑا دکھ ہوگا. زلزلہ زدگان کے لیے اس وقت کی جو پیپلز پارٹی کی سرکار وفاق میں بھی تھی یا ادھر بھی تھی، وہ 56 ارب کا معاملہ خبروں میں آتا ہے. وہ کبھی کہانی کھلی تو اس کے بھی اپنے حساب کتاب ہیں. اہل کشمیر محبت مانگتے ہیں،
اہل کشمیر یوں آپ ان کے ساتھ ڈٹے رہیں یہ مانگتے ہیں. انہوں نے جو میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں, پورا پاکستان میرے لیے قابل تعریف اور اس سے بڑی محبت ہے. یہ واحد مہاجر اور کشمیری لوگ ہیں آزاد کشمیر بسنے والے پاکستان میں جو اپنے حسب نسب, اپنے کاز, اپنی قربانی اور اقوام متحدہ اور دنیا بھر کشمیر کو کیسے جانتا ہے اس سلسلے میں سب سے زیادہ باخبر ہیں. آپ آج بھی راولا کوٹ, بالا کوٹ, مظفر آباد کسی جگہ جا کے کسی چائے کے ڈھابے پہ بیٹھیں, کسی شخص سے گفتگو کریں, he or she will be more aware about the Kashmir cause, about the politics within the Kashmir and in Jammu Valley than anyone else on planet Earth. یہ میں دعوتاً آپ سے بات کر رہا ہوں, حلفاً بات کر رہا ہوں. یہ وابستگی ہے ان کی اس کاز کے ساتھ. تو خدا کے لیے مہاجرین کی سیٹیں ختم کر کے اس کاز کو ڈیمیج نہ کریں, جس علامت کے علم کو انہوں نے اٹھایا ہوا ہے اسے ختم نہ کریں. اس کا کوئی اور حل نکال لیں, سیٹیں کم کر لیں, کیونکہ پھیلی ہوئی ہیں کراچی تک اور پھر یہ سیالکوٹ سے لے کے آن بورڈ کئی اضلاع تک. لاہور میں ایک سیٹ ہے, کے پی میں ایک سیٹ ہے, بلوچستان سے بھی ایک سیٹ نکلتی ہے, ساؤتھ پنجاب میں بھی نکلتی ہے. تو اس کو آپ کسی اور طریقے سے مرج کر لیں, کم کر لیں, یا پھر متناسب نمائندگی دے دیں, ختم نہ کریں. کیونکہ یہ لوگ آپ کے اس کاز کی بہت بڑی علامت ہیں. جو میرے پاس ریاستی باشندے کا سرٹیفکیٹ ہے, مجھے اس کے تحت اپنی ویلی کے الیکشن کا حصہ بننے دیں تاکہ میں وہ علامت اور وہ جڑت, وہ بنت قائم رکھ سکوں. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.